मोहतरमा का पैगाम वजीर दाखिला ने सुनाया, अब हमें फ्री हैंड है। सबसे पहली नजर इंतखाब जो है ना, वो शेर शेडल की पड़ी ज़ीशान काज़मी पे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसने अपनी जिंदगी के 18 साल सेंचुरी मुकम्मल करने की कोशिश की, तो फिर कराची की जहां बोरीबंद लाशें मिलती थी, वहां पुलिस की गोलियों से छलनी लाशें मिलने लग पड़ी। बड़ा फख्र करता था ज़ीशान काज़मी इस बात पे कि मेरा रेट बहुत ज्यादा है। उसको एक दफा पकड़ लिया एंटी करप्शन ने। कह रहे भाई, मुझे अफसोस ये नहीं कि मैं पकड़ा गया, मुझे अफसोस ये है कि मुझ पे 2000 रुपए की रिश्वत का इल्जाम लगाया। ज़ीशान काज़मी ने हीरो बनने के चक्कर में दुश्मन किस किस को बनाया। ये कहता है कि यार मुझे रात को ख्वाब में ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्ताफ हुसैन मेरे सीने पे चढ़ के और शेरक मेरी दीवार है। क्या ज़ीशान काज़मी मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में शामिल थे? ज़ीशान काज़मी ने 2 ऐसे अफराद पकड़े जिनका ताल्लुक अल-जुल्फ़कार से था। इसका कत्ल कैसे होता है? वो 14 अक्टूबर 2003 की दोपहर थी। शुएब खान ने अपने घर में जिन लोगों को बुला रखा था, उनको सब कुछ समझाया हुआ था। कराची में दहशत की इलामत, द किलर कॉप, ज़ीशान काज़मी के अरूजो ज़वाल की कहानी आज आपको सुनाएंगे। ज़ीशान काज़मी ने लाइसेंस टू किल के नाम पर कितने नाजायज पुलिस मुकाबले किए? ज़ीशान काज़मी की चौधरी असलम से क्यों नहीं बनती थी? ज़ीशान काज़मी अल्ताफ हुसैन की तस्वीर से भी इतना क्यों डरते थे? और फिर 2003 में ज़ीशान काज़मी को कत्ल कैसे किया गया? ये सब हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नईम साहब, कराची में ताकत का बेजा इस्तेमाल करने वाले जो किलर कॉप थे ज़ीशान काज़मी, वो असल में थे कौन? बट साहब, ज़ीशान काज़मी से पहले ना कराची के उन हालात का तज़किरा ज़रूरी है जो हम अपने नाज़रीन के लिए 4-5 मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पहले भी कर चुके हैं। जो कराची के 2 ऑपरेशन थे ना, 92 का और 95 का बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, ये दोनों ऑपरेशन जो हैं, उनके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या थे और उनके मकासद क्या हासिल किए गए। जो 92 का ऑपरेशन था, वो जो नसीरुल्लाह बाबर ने किया, वो भी 95 में उन्होंने किया। वो ब्लू आइड थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के। लेकिन इन दोनों ऑपरेशंस में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और मेन फ़र्क था क्या? मेन फ़र्क ये था कि 92 के ऑपरेशन के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे वो मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सके थे। पहला मकसद तो ये था कि एमकेएम को दबाया जाए। दूसरा, इन सियासी जमातों के जो अस्करी ग्रुप थे, विंग्स थे, उनको डिसआर्म करना, गैर मुसल्लह करना। ये दोनों मकासद 92 में हासिल नहीं हो सके। नसीरुल्लाह बाबर ने बेनज़ीर भुट्टो, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, मोहतरमा शहीद को जो रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे रास्ते में ये आई है, हम ऑपरेशन 100% मकासद हासिल नहीं कर सके। वो ये आई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ कानून से ज़्यादा लंबे हैं, वो हमारे काबू में नहीं आए। हमें फ्री हैंड नहीं था। हम जो रिक्वायर्ड थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, वो कैसे अचीव करते जब ये मसाइल, ये रुकावटें, पहाड़ खड़े थे। उन्होंने जुमला कहा था, एक दानिश्वर ने हमें बताया कि जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने थे वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के कमांडर, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने आंखों से देखा है जब हमें ले गए उस ऑपरेशन के आई विटनेस अकाउंट के लिए, तो वो उस वक्त जब अतराफ़ से गोलियाँ चलती थी कराची में, तो वो एक स्टिक लेके नाज़िमाबाद के ट्रबल्ड एरिया में फिरते थे। बहुत ज़रूरतमंद थे। उसके बावजूद मोहतरमा को उन्होंने कहा जी कि मेरे हाथ पांव बंधे थे। बाज़ जमातें ऐसी हैं, उनके अस्करी विंग्स में डेयर डेविल किस्म के लोग हैं, मैं उन्हें कैसे काबू करूं? और हम किसी को पकड़ते हैं तो बड़ी बड़ी सिफारिशें आ जाती हैं। वो शख्स टेलीफोन करता है, दबाव डालता है, जो मेरे बस से बाहर है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मोहतरमा ने फ्री हैंड देने का बाकायदा ऐलान किया। और भोपाल हाउस बड़ा मशहूर था क्लिफ्टन में, वहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर दाखिला, आईबी के चीफ, आईजी सिंध, डीआईजी कराची और वो अफसरान जो जुर्रतमंद समझे जाते थे, उनकी मीटिंग बुलाई गई। उसमें मोहतरमा का पैगाम वज़ीर दाखिला ने सुनाया और ये कहा जी कि अब हमें फ्री हैंड है, हम जैसे चाहेंगे ऑपरेशन करेंगे और कराची को साफ करेंगे। कराची को
اسلحے سے پاک کریں گے, جو بدماش ہیں ان سے پاک کریں گے, اور جو ایسی شخصیات ہیں جو دھبا ہیں ود ان دی فورسز, پولیس میں بھی تھے نا, ان سے بھی جان چھڑوائی جائے گی. اس آپریشن کی جو پلاننگ تھی, اس پلاننگ میں ایسی صورتحال تھی کہ وہ چاہتے تو یہ تھے کہ جو عسکری ونگز ہیں ان کو ڈسارم کر دیں, ہم ان کو قابو کر لیں, پکڑ لیا جائے. لیکن یہ کرے کون؟ بڑا اہم سوال تھا کہ کون کرے گا, یہ کس طرح پاک کریں گے. تو ابتدا میں پہلے فیز میں راول پنڈی سے ایک ڈی آئی جی تھے ڈاکٹر شعیب شڈل, پی ایچ ڈی انہوں نے بعد میں کی ہے کرمنالوجی میں, پاکستان کے پہلے پی ایچ ڈی ہیں وہ, اب بھی ہیں ماشاءاللہ. وہ ڈاکٹر شعیب شڈل جو ہیں ان کو راول پنڈی سے امیجیٹلی ٹرانسفر کیا گیا. اچھا, یہ بات بٹ صاحب ذہن میں ہونی چاہیے کہ بہت اہم افسران جو ہیں ان کو سندھ پولیس میں بھجوا کے ان سے یہ مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. 2 بھرتیاں تھیں, ایک کنڈمنیبل ہے, قابل تنقیص ہے, اور دوسری قابل تعریف ہے. قابل تعریف پہلو یہ تھا کہ ڈاکٹر شعیب شڈل پنڈی سے ڈی آئی جی کراچی آ گئے. اس وقت یہ انکشاف ہوا کہ ایم کیو ایم کے پرچی یافتہ کہتے ہیں, جن کو پرچی دی گئی تھی, وہ 85 سے 95 تک, یہ 10 سال ایسے ہیں جس میں بھرتی کی گئی تھی. جس کے ہاتھ میں پرچی تھی, جس کی جیب میں پرچی تھی, اس کا نام پولیس میں بھرتی ہو گیا. پولیس میں بھرتی کا انڈر ہینڈ طریقہ نکالا گیا. کراچی ریزرو پولیس ہوتی ہے کہ ہنگامی حالات میں انہیں استعمال کیا جائے گا. ہمارے کانسٹیبلری ہوتی ہے, فاروق آباد کی پی سی, پنجاب کانسٹیبلری, اس طرح وہاں ایس آر پی سندھ ریزرو پولیس, وہ سندھ ریزرو پولیس میں بھرتی کیا جاتا. ہمارے ہاں ٹی ایس آئی, پنجاب میں ٹی ایس آئی بھرتی ہوتا ہے, وہاں ڈائریکٹ اے ایس آئی ہوتا ہے. راؤ انوار ہوئے, چودھری اسلم ہوئے, یہ جو ذیشان بھی اس طرح, یہ بطور اے ایس آئی فورس میں جو لوگ آئے تھے ان کے پاس پرچی تھی, جس کا تذکرہ کس نے کیا تھا؟ شعیب شڈل نے, ان سے پہلے آئی جی نے اور وزیر داخلہ نے, سب نے کہا تھا جی کہ یہ پرچی مافیا جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہے. اور ایک جملہ اس وقت کے آئی جی نے کہا تھا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں, یہ پرچیوں کے ذریعے بھرتی ہونے والے وہ پرسنالٹیز جو پولیس میں انڈکٹ ہوئیں پرچی کے ذریعے, انہوں نے کہا جی یہ آستین کے سانپ ہیں. شعیب شڈل کراچی آتے ہیں. شعیب شڈل کو ایک ٹیم دی جانی ہے, جس ٹیم نے دوسرا آپریشن کرنا ہے 92 کے آپریشن کی روشنی میں, جو ناکام تو نہیں میں کہہ سکتا, مطلوبہ مقاصد نہیں دے سکا تھا. انہوں نے اس ٹیم کا اکٹھا کرنا شروع کیا. اس ٹیم میں جو لوگ آئے ان میں سب سے پہلی نظر انتخاب جو ہے نا, وہ شعیب شڈل کی پڑی ذیشان کاظمی پہ. ذیشان کاظمی ایک ایسا نوجوان تھا جو کراچی کا اردو سپیکنگ تھا, پڑھا لکھا تھا, خوبرو تھا, قد کاٹ تھا, ادب سے شغف تھا, موسیقی کا رسیا تھا, فنون لطیفہ. اور اس سے بھی بڑھ کے ایک بات بتاؤں, یہ جس علاقے سے نکلا تھا فیڈرل کیپٹل ایریا, جس علاقے کا رہنے والا تھا, وہ ایم کیو ایم کا گڑھ تھا اور اس کے بہت گہرے مراسم تھے. جو بیدار صاحب, اس کے والد تھے بیدار کاظمی, وہ سرکاری افسر تھے, ان کے بھی مراسم تھے ایم کیو ایم میں. ایک کزن ان کا سیکٹر انچارج تھا ایم کیو ایم کا. ایک کزن جو ہے وہ تعلیم یافتہ تھا, تو وہ ان کے ساتھ ہر وقت بیٹھتا اٹھتا تھا ذیشان کاظمی کے ساتھ. تو ذیشان کاظمی کے پاس ہر وہ ہتھیار تھا, ہر وہ قابلیت تھی, ہر وہ کوالیفیکیشن تھی جو اس آپریشن کے لیے ریکوائرڈ ہو سکتی ہے. اچھا, اس ٹائم پہ اس ٹیم میں کون کون تھا؟ اس دور میں ذیشان کاظمی کو جن کی رفاقت ملی, جن کی مخالفت ملی, جن کی دشمنی بھی ملی. ذیشان کاظمی کی زندگی کے 5 پہلو ہیں میرے پاس. 5 پہلوؤں سے ذیشان کاظمی بنا. ایک ایسا نوجوان جو ادب, اخلاقیات, ثقافت, فنون لطیفہ, موسیقی, ان سے شغف رکھتا ہو, اور پولیس میں ایک سخت گیر, نہایت دلیر, نڈر, جرأت مند, متنازع بھی. ہاں, ان تمام تر خوبیوں کے باوجود متنازع, انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, جس نے اپنی زندگی کے 18 سال اس نے سینچری مکمل کرنے کی کوشش کی. اب سینچری لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ
ظہیر عباس کی پہلی سینچری, میاں داد کی پہلی سینچری. اس نے کہا نہیں جی آج کل رضوان بابر اور وہ بابر اعظم اور رضوان ان کی سینچری ہیں, بشن سنگھ بیدی سے لے کے اور کوہلی تک یہ سینچری ہیں, یہ سینچری مشہور ہیں نا ان کی. اب ذیشان کاظمی کی سینچری کیا تھی؟ 100 افراد کو مقابلے میں مارنا, جن کے بارے میں ایک ریٹائرڈ پولیس افسر نے مجھے براہ راست بتایا. اس نے کہا ذیشان کاظمی کا ایک بھی مقابلہ جسٹیفائڈ نہیں تھا. میں جعلی نہیں کہہ رہا, جسٹیفائڈ نہیں تھا. اس کے گھر والے مختلف بات کہتے ہیں. عزیز و اقارب جو ذیشان کے دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کسی ایسے شخص کو نہیں مارا جو انجسٹیفائڈ ہو. یہ جعلی اور انجسٹیفائڈ, اس میں فرق کیا ہے؟ جسٹیفائڈ, انجسٹیفائڈ, جعلی, فیک انکاؤنٹر, یہ سب اصطلاحات ہیں وہ جو پبلکلی کہی جاتی ہیں. اخبارات کی زینت بنی. ذیشان کاظمی کا نام 15 سال میں 1500 بار شائع ہوا اخبارات میں, شہ سرخیوں میں. لیکن میں کہتا ہوں پولیس مقابلہ منصوبہ بند ہونا, منصوبہ بند پولیس مقابلہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے. یہ منصوبہ بند پولیس مقابلے لوگ کہتے ہیں کہ 100 جب سینچری ذیشان نے مکمل کی تو ذیشان نے اس دن شکرانے کے نوافل ادا کیے اور سجدہ شکر بجا لایا. کیوں؟ کہ آج میں کامیاب ہو گیا, میں نے 100 بندے مارنے کا ٹارگٹ پورا کر لیا. وہ ذہن, وہ شخص جو فنون لطیفے کا ماہر تھا, جو درس دیتا تھا اخلاقیات کا, جو بچپن میں جس طرح کھلاڑی ہوتے ہیں نا, وہ کھلاڑی ذہن تھا, لیکن وہ پولیس میں اتنا متشدد بن کے سامنے آیا کہ سینچری پر شکر ادا کیا. اب اس کے دور میں جو کراچی میں نامور پولیس والے ہوئے نا, ان میں ایس پی سے لے کے سب انسپیکٹر تک سارے افراد شامل ہیں جن کے نام میں بتانے لگا ہوں آپ کو اپنی ناظرین کی انفارمیشن کے لیے. وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو امن اور بدامنی دونوں سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا رابطہ یہ نہیں ہے کہ صرف امن کی خاطر انہوں نے قربانی دی. جہاں دیکھیں پولیس والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کراچی میں جو افراد دہشت گردی کی اور اس خونریزی کی جو جھڑپ تھی نا, جنگ جو تھی, اس میں جو مارے گئے, اس کی صرف آپ یہ بات سن لیں, سمجھ لیں کہ وہ جنگ ایسی تھی پولیس والوں نے اپنی خون سے سینچی ہیں وہ جنگیں. لیکن ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کراچی کی گلیوں کو سرخ کیا, خون سے رنگین کیا, خون بہا گلیوں میں. اس کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن صرف نام سنیں. ایک ایس ایس پی تھے فیاض خان, اس کے بعد راؤ انوار, چودھری اسلم, بہادر علی, سرور کمانڈو, توفیق زاہد, پھر سجاد حیدر, بہاؤدین بابر, ناصر الحسن. یہ وہ پولیس والے تھے جو پولیس میں نامور تھے. لیکن ذیشان کاظمی کو جو رتبہ, جو مرتبہ, جو قدر ملی پولیس میں, وہ کسی اور کو نہیں ملی. کیوں؟ براہ راست تعلق تھا ان کا وزیر داخلہ اس وقت کے جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر اور پرائم منسٹر پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. ان کے ساتھ ان کے ایسے مراسم تھے کہ یہ ان کا گھر کا فرد بن کے رہے. لیکن بنیادی تعلق کس سے تھا؟ ایم کیو ایم سے. لیکن اپنے انجام تک, میں آپ کو ان کا عروج بتا رہا ہوں, لیکن زوال اس سے زیادہ خطرناک ہے. عروج تو تھا نا, ایک بوم تھا. اس بوم کے بعد جب یہ نیچے گرے ہیں تو جس طرح لوڈو پہ سانپ کاٹتا ہے نا کسی کو, اینڈ تک آیا تھا, زیرو تک آئے ہیں. وہ بہت خطرناک ہے, وہ بتاتے ہیں ہم. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بے نظیر بھٹو تک رسائی آسان کام نہیں تھا. نہ صرف رسائی بلکہ ان کا کہا ہوا, ذیشان کاظمی کا, پرائم منسٹر ہاؤس میں حکم مانا جاتا تھا. ایک دوسری اہم بات, ایس پی کے ماتحت ہوتا ہے نا انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, اے ایس آئی. اگر ذیشان کاظمی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے ایس پی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا, تو ایس پی کا تبادلہ ہوگا. اچھا, ایس پی تبدیل کرایا, ڈی آئی جی تبدیل کرایا. ایسی مثالیں موجود ہیں. وزیر داخلہ نے خود کہا کہ یار ذیشان مطمئن نہیں ہے ڈی آئی جی سے. ادروائز ہے نا, کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اپنے ماتحت سے. اس نے کہا انسپیکٹر ذیشان مطمئن نہیں ہے اپنے ڈی آئی جی سے, اس کو بدل دیا. اب فیڈرل گورنمنٹ کا افسر ہوتا ہے ڈی آئی جی, اب جو ڈائریکٹ پی ایس پی ہے. اب ہوا یہ کہ ذیشان کاظمی پہ جب نظر پڑی شعیب شڈل کی, تو شعیب شڈل نے ان سے کہا جی کہ مجھے یہ مطلوبہ نتائج چاہیے. اور وہ مطلوبہ نتائج جو ہے نا, وہ لینے کے لیے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق
शूट एट साइट, जहां जुर्म देखो मुजरिम को मार दो। फिर कहा लाइसेंस टू किल, इजाज़त मिल गई ज़ीशान काज़मी और उन जैसे सैकड़ों लोगों को, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उनको ये लाइसेंस टू किल दिया। इन ऑपरेशंस में, जिन ऑपरेशन में हज़ारों लोग जो है ना या मुल्क छोड़ गए, या कत्ल हो गए, या अगवा हो गए, या मिसिंग में चले गए, 4 इकसाम थी उस वक्त। ये भट्ट साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी कि लाइसेंस टू किल हमारे पास है और अब कोई जायज़ हो या नाजायज़ हो किसी को भी मार सकते हैं। ये तमीज़ की ही नहीं जा सकती। क्यों? मैंने आपको भोपाल हाउस का जी मिसाल दी, मीटिंग की, जो इजलास हुआ भोपाल हाउस में। उस भोपाल हाउस में 2 जुमले कहे गए और नहायत ख़तरनाक हैं। उन्होंने कहा जी कि जो कराची की गलियां हैं वो खून से रंगीन है, सड़कें जो हैं उन पे खून बह रहा है, और इस खून को रोकना कैसे? पॉलिसी क्या थी भोपाल हाउस की? खून से रंगीन गलियों को मजीद खून बहा के रोका जाएगा। लोहे को लोहा ही काटता है, ये भी कहा गया उस इजलास में। वहाँ उस इजलास में मौजूद एक एसपी ने मुझे एक बात बताई। वो कहता है कि आपने जुमला ये कहा था, जो कराची में खून बह रहा है, आए रोज़ बोरीबंद लाशें मिलती थी, मिसालें हमने कही दी। उन्होंने कहा जी इस खून को रोकने के लिए, दौर में कराची का बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ज़ीशान काज़मी समझ आएगा। उन्होंने कहा जी खून को अगर रोकना है तो उसके आगे उससे बड़ी खून की दीवार खड़ी करें। ये उस क्रक्स है उस इजलास का जिसमें ज़ीशान काज़मी और उन जैसे कई लोगों को ये इख्तियार मिल गया लामहदूद। बट सब ये लामहदूद इख्तियार था। ये लामहदूद इख्तियार मिला कि आप फौरी तौर पे इनको रोकें, जैसे मर्जी रोकें। तो फिर कराची की जहाँ बोरीबंद लाशें मिलती थीं वहाँ पुलिस की गोलियों से छलनी लाशें मिलने लग पड़ी। फिर वहाँ ज़ीशान काज़मी जो है उसने ये नारा लगाया बाकायदा कि मैं जहाँ SHO होऊंगा वहाँ बतौर SHO काम नहीं करूँगा, मैं बतौर बादशाह काम करूँगा। इस इलाके की बादशाहत मेरे अलावा दूसरा बादशाह हो नहीं सकता। और ये इतना ख़तरनाक इशू था। 18 साल तक बादशाहत की, जिसे चाहा पकड़ लिया, जिसे चाहा मार दिया, जिसे चाहा टांग दिया। अब आप सिर्फ ये देखें, एक बात मशहूर हुई, फ़हीम सिद्दीकी ने 3-4 प्रोग्रामों में बात कही, मुख्तलिफ से नामवर क्राइम रिपोर्टर हैं और वो जुर्म और जराइम पेशा अफराद की ज़िंदगी जो है उसको बड़े गौर से देखने के लिए उनकी आंख बहुत ज़बरदस्त थी। फ़हीम सिद्दीकी ने यह कहा कि अजीब सूरत हाल है कि वो इलाका जहाँ ये SHO लगते, ज़ीशान काज़मी, वहाँ सबसे पहले 3 काम करते। कौन से? खुद गश्त करते, रात को दिन में 24 घंटे फिरते रहते। फिर के हालांकि ख़तरा था, ख़तरा मंडलाता रहा हर वक्त, इन पे कई हमले हुए। उन्होंने कहा जी कि जहाँ बाहर निकलते और देखते कि किसी शख्स ने कलफ वाले माया वाले कपड़े पहने, सूट पहना, शलवार कमीज़, उसको पकड़ लेते। हुक्म था मातहतों को कि पकड़ के थाने ले जाओ। फिर देखा जिसने जीन्स पहनी हुई है उसको थाने ले जाओ, जिसकी मूछें पड़ी है उसको थाने ले जाओ, सीना ताना हुआ है, गिरबान खुला हुआ है, उसको पकड़ लो। ने कहा पकड़ के किसी की मूछें मूंड दी, किसी को थप्पड़ मारे, किसी को उल्टा टांग दिया। ये दुश्मनी थी। क्यों? वो कहते थे कि इनका अपना नाम की तशहीर और अपना नाम पैदा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे, कुलिये, फार्मूले वो थे। एक नहीं हज़ारहा फार्मूले अपनाए बतौर थानेदार ज़ीशान काज़मी ने। और ये लोग, अब एक अजीब सी बात है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों ने कहा, जो आई विटनेस अकाउंट है उन्होंने हमें बताया, वो ये कहते हैं कि ज़ीशान काज़मी को DIG बुला के कहते थे कि यार ये फ़लाँ शख्स जो है हमें तंग कर रहा है, कुछ बंदोबस्त करो इसका। मतलब वो बतौर DIG कुछ नहीं कर पाते थे, वो मदद और ताउन किससे लेते थे? ज़ीशान से। एक दफ़ा क्या हुआ, एक नाज़माबाद में एक नामवर मजहबी जमात का रहनुमा था, बड़ा नामवर, बहुत दबके वाला। उसके बारे में मशहूर था कि वो पुलिस अफसर को पुलिस अफसर नहीं समझता। एक SSP ने बुलाया ज़ीशान काज़मी को कि ज़ीशान एक मसला बढ़ गया है। उन्हें क्या काम पड़ गया? उसने कहा यार फ़लाँ बंदा जो है ना वो मेरे बंदों को, मेरे मुलाजमों को ये कहता है कि अपने SSP से को मुझे फ़ोन करे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा बस मैंने बात करनी उससे। भाई उसने कहा जी अगर बात करनी है तो तुम फ़ोन कर लो SSP को। कहता नहीं मुझे फ़ोन करे। क्यों? वो अपना दबका वचका जो है ना, थानेदारी अपनी, वो कायम करना चाहता था, मजहबी रहनुमा। तो SSP ने जब कहा ज़ीशान को, तो ज़ीशान ने कहा कोई बात नहीं। ज़ीशान ने उसको उठा लिया, थाने में ला के बंद कर दिया। तो
اسے کہا تو کیا سمجھتا ہے ایس ایس پی کو؟ قومی رضاکار ایس ایس پی، خبردار آئندہ اس طرح کی حرکت کی. پھر لوگ اور آ گئے، مذہبی رہنما، معافی تلافی ہوئی، تب جان چھوڑی. تو یہ اس طرح کے کام کرتا تھا ذیشان کاظمی، اعلیٰ افسروں کی نظروں میں تھا، نگاہوں میں تھا. اس کے 2 فائدے ہوئے، 2 نقصان ہوئے. نقصان کیا ہوئے؟ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ذیشان کاظمی ایک ایسا شخص تھا جس نے پیشہ ورانہ مخاصمت، مخالفت، اس کے بجائے اپنی دشمن دار پیدا کر لیے. ایسے دشمن پیدا کیے جو اس کے جان کے در پہ تھے. باقاعدہ کئی بار ایسا ہوا، اس پہ حملے ہوئے. ایک میں تو اس کے ماتحت کانسٹیبل بھی مارے گئے. لیکن یہ فرم رہا، کھڑا رہا. اسی وجہ سے یہ پولیس میں دلیر مشہور ہوا. فائدہ کیا اسے ملا؟ فائدہ ملا کہ جتنا عرصہ اس نے تھانے داری کی، اسے یہ اپنے عرف عام میں بادشاہت کہتا تھا. اچھا، یہ زیادہ مشہور ہوا یا بدنام ہوا؟ اب یہ سوال ایسا ہے جو ہم نے عابد باکسر کے پروگرام میں کہا تھا کہ پنجاب پولیس کا انسپیکٹر عابد باکسر جو ہے وہ شہرت حاصل کر سکا یا بدنامی ملی اس کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پہ؟ کیا ہے، اب زیادہ ووٹ آپ نے اپنے دیکھے ہوں گے جو لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں کومنٹس باکس میں، وہ یہ کہتے تھے کہ عابد باکسر ایک جرت کی علامت بن گیا، نڈر، بے خوف، بے خطر. یہ تھا نا. اچھا، لیکن پنجاب میں وہ حالات نہیں تھے نا جو کراچی میں تھے. کراچی میں تو کئی مظلوم ایسے ہیں جن کو مارا گیا. دیکھیں یہ جو ہے نا آٹے کے ساتھ گھن پس جاتا ہے، لیکن وہاں گھن کے ساتھ آٹا پسا ہے. پنجاب میں آٹے کے ساتھ گھن پستا ہے. سندھ میں کیا ہوا اس دور میں 90s میں؟ گھن کے ساتھ آٹا پسا. ایک بے گناہ شخص کو آپ نے پکڑنا ہے، مطلوب ہے آپ کو 2 ہیں. آپ نے پورے محلے میں کرفیو لگا دیا، اہل خانہ کو باہر نکالا، چوراہوں میں شناخت پلیٹ شروع کر دی. وجہ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے. ذیشان کاظمی جو ہے اس پہ نفرت اور نفرین کے جو الزامات ہیں نا وہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اس نے اور اس جیسے دوسرے لوگوں نے، راؤ نوار نے، چودھری اسلم نے، انہوں نے گھروں سے باہر نکالے. 2 بندے ریکوائرڈ ہیں صرف ملزم، ان کو مطلوب ہے 2. اہل خانہ کو 10، ایک گھر سے 10-10 12-12 افراد، چھوٹے فلیٹ میں 20-20 لوگ رہتے ہیں، ان کو باہر نکالا، چوراہا پہ ان کی شناخت پریڈ کی، ان کو ان کی قمیضیں اتار کے باندھ دیا ایک دوسرے کے ساتھ، مشکیں کس دی. ماؤں بہنوں کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کی توہین تضحیک کی گئی، انسانیت کی تذلیل ہوئی. جب اس طرح کچھ ہوا نا تو جو بندے 2 ریکوائرڈ تھے وہ آپ نے لے لیے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ جنرل نصیر اللہ بابر جب ہمیں لے گئے وزیر داخلہ کے طور پہ وہاں، تو انہوں نے 4 سے 5 ہزار افراد کی، وہ بڑا صاحب ایسا مرحلہ تھا مجھے آج تک نہیں بھولا، کہ ایک بڑے اسکول کا برآمدہ تھا، اس میں سے 4-5 ہزار افراد کو گزارا گیا، اور 3-4 لوگ سامنے بیٹھے تھے، ان کو بالکل چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، ایک سبز رنگ کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے اور ان کی صرف آنکھیں کھلی تھیں. وہ ان کو دیکھتے تھے، یوں کر دیں تو اس کو باہر نکال لیتے شناخت پلیٹ میں سے. بند کو ان میں 700-800 افراد باہر نکالے گئے. ایک شناخت پلیٹ کا طریقہ یہ تھا، ایک شناخت پلیٹ یہ تھی جو ہر دوسرے دن کراچی کے ہر محلے میں، پرٹیکولرلی 4-5 علاقے جہاں یہ ایس ایچ او رہے، انچولی، ناظم آباد، ان علاقوں میں جو ٹربلڈ ایریا کہتے تھے، ٹربلڈ ایریاز میں ہر روز یہ پریڈ ہوتی تھی، اور اس پریڈ میں آپ 2-4-5 افراد نکالنے کے لیے سینکڑوں بندوں کو ذلیل و خوار کر رسوا کرتے تھے. اس وجہ سے فرق آپ سمجھ لیں کہ پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایک انسان دوست شخص، وہ کہتے تھے، اس کے گھر والوں نے کہا کہ جی وہ امن کی خاطر یہ کرتا تھا. ذیشان امن کی خاطر بدامنی کو سہارا دیا جا سکتا ہے؟ ذیشان کاظمی نے جو یہ کیا، اس سے تو نئے کتنے کرمنل پیدا ہوئے ہوں گے. کئی ایسے لوگ تھے جو پولیس کی ان حرکات کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم پیشہ بن گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مثال میں نے ایک عدالت میں دی ایک دفعہ لاہور میں، راج گڑھ کا ایک نوجوان خالد سرفراز خان، پولیس ٹارچر جوہر ٹاؤن میں مار دیا. ثقلین وغیرہ تھے انسپیکٹر، انہوں نے مارا تو عدالت میں وہ کیس جوڈیشل انکوائری، بڑے بڑے پولیس افسر، احمد خان چدر جیسے لوگوں نے تفتیش کی تھی اس کی واقعے کی. بے گناہ مارا گیا تھا، جانا کسی اور گھر میں تھا، کسی اور گھر میں اس کو بیچارے کو، نوجوان کو، اکلوتے بیٹے کو اٹھا لیا. اس دوران عدالت میں مجھ پہ جرا ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ جو ملزم پولیس والوں کے وکیل جو تھے، خواجہ شریف صاحب بڑے مشہور تھے، خدا مغفرت کرے ان کی،
انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نوائے وقت اخبار تھا یہ پولیس کے خلاف سینٹر آف ایکٹیویٹی تھا, یہ پولیس انکاؤنٹر کو جعلی مقابلہ کہتے تھے اور ہر ایک کی مخالفت کی. تو جج سر مجھ سے کہا جی کیوں جی یہ آپ سینٹر آف ایکٹیویٹی تھا پولیس کے خلاف؟ میں نے کہا کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں پولیس کا اسپوکس مین نہیں, پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوں. کیسے ترجمان ہوں پبلک کا کہ میں اخباری نمائندہ ہوں اور میرا فرض یہ ہے, مجھے دفتر نے ادارے نے اس بات پر مامور کیا ہے کہ میں پولیس کی ہائی ہینڈنس کو روکوں. ایک دوسرا میں نے کہا جی میں ان کے سارے الزامات جرا میں جو کیے وکیل صاحب کے مان لیتا ہوں, تسلیم کر لیتا ہوں. ایک بات کا جواب دیتا ہوں کہ وہ کیا؟ میں نے کہا کہ کوئی ایک ان کے گھر میں سے فرد, ان کے باپ دادا بڑے سے انہوں نے سنا ہو, یا یہ خود بزرگ آدمی تھے وہ وکیل صاحب, یہ کہہ دیں یہ عدالت میں موجود سارے لوگ, ان کو میرا چیلنج ہے کوئی یہ بتائے کہ پنجاب کے کسی, پنجاب کا واقعہ تھا, پنجاب کے کسی حصے میں کوئی ایک پولیس کانسٹیبل, ایس پی بہت بڑی چیز ہوتا ہے, پولیس کانسٹیبل کی لاش اس نے دیکھی ہو جو پھانسی لگ کے آئی ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ اب میں ذیشان کاظمی کی مثال آپ کو دوں گا. وہ کیسے؟ میں نے کہا جی پولیس کانسٹیبل یہ نہیں کہ پھانسی کی سزا ہوئی, سزا نہیں, سزائے موت نہیں, لاش پڑی ہو, سزائے موت چل جاتی, ختم ہوئی تھی بعد میں, کئیوں کو ہوئی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. میں نے کہا کسی نے لاش دیکھی ہو کسی کانسٹیبل کی, ایس پی چھوڑ دیں, انسپیکٹر ڈی ایس پی چھوڑ دیں, کانسٹیبل کی لاش پڑی ہو اور اس نے اس کے باپ دادا سے سنا ہو کہ یہ بندہ پھانسی لگ کے ہے, سارے سوچنے لگ پڑے وکیل سمیت. میں نے کہا ان کے پاس مثال کوئی نہیں ہے, میں آپ کو یہاں کھڑے 100 کیس بتاؤں گا جن میں عدالتوں نے ثابت کیا کہ فلاں شخص کو پولیس نے ناجائز حراست میں مارا, ایک پولیس مقابلے میں پیسے لے کے مارا, جعلی انکاؤنٹر میں ہتھکڑیاں سمیت مارا. نے کہا اچھا, نے کہا اس طرح کے کئی واقعات میں آپ کو گناتا ہوں 100 ابھی عدالت کے اندر. اگر عدالت نے تسلیم کیا کہ جعلی پولیس مقابلہ تھا, ناجائز حراست میں مارا گیا, ٹارچرس تھا, ثابت ہو گیا جوڈیشل انکوائری میں, تو کسی کانسٹیبل کو پھانسی کیوں نہیں لگی؟ ذیشان کاظمی کے خلاف جتنے مقدمات درج ہوئے آج تک کسی ایک میں اس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی کسی قسم کی. گرفتار ہوا, کئی بار ہوا, ایک دو اینٹی کرپشن نے پکڑ لیا اس کو. وہ بڑا فخر کرتا تھا ذیشان کاظمی اس بات پہ کہ میرا ریٹ بہت زیادہ ہے. آپ کسی عام جیب تراش کو چھڑوانے جائیں, گلی محلے میں بچوں لڑ پڑے, تھپڑ مار دیا, زخمی کر دیا, ہوائی فائرنگ کر دی, نقصے من. اس کیس میں کسی کو چھڑوانے جائیں نا, اگر تیز رفتاری سے گزرتا ہو پکڑا یا بندہ, وہ تو قابل ضمانت جرم ایسا چو لے سکتا ہے. تو اس کا ریٹ بھی اس دور میں 1 لاکھ روپے تھا چھوڑنے کا, 90s میں. وہ کہتا میرا ریٹ بہت زیادہ ہے. اس کو ایک دفعہ پکڑ لیا اینٹی کرپشن نے, ریڈ ہوا, پکڑا گیا. رپورٹر اس کو ملنے گئے, فہیم صدیقی کے بقول رپورٹر اس کو ملنے گئے کہ جی ملاقات کریں. اس سے ملے ذیشان کو. ذیشان پہ الزام کیا لگا ایف آئی آر میں کہ اس نے ایک خاتون سے اس کے بچے کو چھوڑنے کے عوض 2,000 روپے رشوت مانگی اور لے لیے 2,000 روپے. اس نے آ کے اسے ریکور کر دیے, جیب میں ڈالے ہوں گے اور نکال لیے, جو بھی تھا. ذیشان کاظمی تھانے میں بیٹھا, اس کو پکڑ لیا. رپورٹر نے کہا کہ کاظمی صاحب بڑا افسوس ہوا یار, یہ آپ کو پکڑ لیا. اس نے کہا مجھے تو کوئی افسوس نہیں. کہا کیوں, آپ نے رشوت لیا اب تو افسوس. کہہ رہے بھائی مجھے افسوس یہ نہیں کہ میں پکڑا گیا, مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھ پہ 2,000 روپے کی رشوت کا الزام لگایا, اس کا مجھے دکھ ہے. اچھا, اب اے ایس آئی سے انسپیکٹر تک صرف 5 سال کا سفر, 5 سال میں اس نے ریپڈ ترقیاں حاصل کی, ریپڈ. اچھا, اس کی پیشہ ورانہ مخاصمت کیسی تھی آپ کو پتہ ہے؟ کیسی؟ ایک چودھری اسلم کا ذکر کیا ہم نے ایک پروگرام میں, کیا نا ہم نے اسے پروگرام چودھری اسلم. اب بٹ صاحب چودھری اسلم کے ساتھ جو ہے نا, پنجابی میں کہتے ہیں لگ دی پھک دی, اتنی لگتی تھی اس کی کہ اگر رپورٹر جائیں اس کے پاس اور اخبار میں خبر چھپی ہو کہ جی آج ذیشان کاظمی نے یہ اچھا کام کیا ہے, تو وہ چودھری اسلم کا کہتا تھا رپورٹر کو, یار خاک اس نے اچھا کام کیا ہے, یہ تو ملزم پہلے پکڑا ہوا تھا, یہ تو جعلی مقابلہ کیا اس نے, فلاں سے پیسے لے کے اس نے یہ کام کیا ہے, دشمن دار مارا. اس طرح کے وہ الزام لگاتا تھا جس سے یہ لگتا تھا کہ جیلسی کا عنصر ہے. مطلب اس نے اپنے مخالفین بھی پیدا کیے, اپنے جو اس سے سڑتے جلتے تھے وہ بھی پیدا کیے, اور پھر وہ پیشہ ورانہ مخاصمت تھی, اور تیسرا دشمن پیدا کر لیے بے تحاشا. میں نے کہا جملہ دشمن دار بھی تھا. اب وہ جو چودھری اسلم ہے اس نے اخباری نمائندوں کو بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا
کہ اس کی سارے کام جعلی ہیں. اچھا لیکن ایک بار مدد بھی کی ذیشان کاظمی نے چودھری اسلم کی. چودھری اسلم نے ایک دفعہ ایک ریڈ پلان کیا, چھاپا مارا طور خان نامی ایک ٹرانسپورٹر کے ڈیرے پہ. طور خان ٹرانسپورٹ کی آڑ میں بڑے پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ کرتا تھا, اڈے بھی تھے اس کے. وہ اڈے بیسیکلی ٹرانسپورٹرز کے ٹرک کے اڈے نہیں تھے, وہ منشیات کے اڈے تھے. وہ ریڈ کرتا ہے وہاں. ریڈ میں طور خان کے ساتھی بڑا تھا, بندوقیں بہت تھیں اس کے پاس, وہ حملہ پسپا کر دیتے ہیں پولیس کا, اور اس دوران گن بھی چھین لی جاتی ہے چودھری اسلم کی. اب سرکاری افسر کے لیے, خاص کر پولیس افسر کے لیے بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ اس کا اسلحہ اس کے پاس نہ ہو, ہتھیار نہ ہو. بے ہتھیار تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, ایک کارڈ اس کا ہونا چاہیے, محکمے کا ایک ہتھیار ہونا چاہیے. جب اس سے یہ چھین لیا گیا تو اسے کوئی نظر نہ آیا کہ کیا طریقہ کریں. اچانک جو ہے نا طور خان نے کہا جی کہ میں گن واپسی کا مطالبہ کیا, پولیس تھی. چودھری اسلم نے کہا جی میری گن واپس کرو. اس نے جو پیغام رساں تھا اسے کہا ایک شرط پہ گن واپس کروں گا. نے کہا جی وہ کیا, کہ جی میرے پاس. چودھری اسلم آ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگے. تو چودھری اسلم نے وہاں جا کے اس نے کہا چلو اگر طور خان میری گن دیتا ہے میری جان تو چھوٹے نا. وہ جا کے اس سے باقاعدہ اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی. یہ بات پھیل گئی. اس وقت پرنٹ میڈیا تھا, پرنٹ میڈیا کی زینت بنی, بڑی نمایاں سرخیاں شائع ہوئیں. اس بات کا بڑا دکھ ہوا ذیشان کاظمی کو. ذیشان نے کہا جی کہ پولیس محکمے کا ایک افسر اور ایک بدماش کے, ایک منشیات کے سمگلر سے معافی مانگتا ہے. اس نے اپنے لیے اس کو چیلنج سمجھ لیا. وہ طور خان کے پاس ایک اس کا قرابت دار محافظ تھا جو پولیس میں ملازم رہا تھا. اس نے مخبر کے طور پہ, اچھا ہاں یہ بات بہت ضروری ہے, سندھ پولیس میں اگر کسی کا نیٹ ورک مخبری کا تسلیم کیا گیا تو اس کا نام ذیشان کاظمی ہے. اور اس کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا. ذیشان نے جتنے پلان کیے, دیکھیں کراچی کے دونوں آپریشن انٹیلیجنس بیس تھے. انفارمیشن, معلومات, تفصیلات مجبوری ہوتی ہے آپریشن کی کامیابی کی. طور خان کے بندے کو توڑتا ہے اور اس کے ذریعے مروا دیتا ہے, اور اس کو کہتا ہے کہ پیسے تمہیں دوں گا اتنے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بندہ طور خان کا اپنا بندہ, وہ جا کے طور خان کو مار دیتا ہے. طور خان مرتا ہے تو بندہ پیسے لینے جاتا ہے اس کے پاس, ذیشان کے پاس. اس کہتا ہے اچھا. وہ آتا ہے, پیسے تو نہیں دیتا اس کو ایک دو گولیاں اس کے سینے میں دیتا ہے, سیدھا مارتا ہے. ادھر سے طور خان کو اس سے مروایا اور پھر پیسے کے بہانے بلا کے اس کو مار دیا. اچھا لیکن اتنی انفارمیشن کے باوجود یہ غلط بندے جو مارتے تھے وہ کیوں؟ یہ جو واقعات ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں, دیکھیں یہ مخبری کا نیٹ ورک تو تھا, لیکن اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ کون کتنا کرمنل ہے, میں نے کئی مثالیں دی ہیں کہ جعلی پولیس مقابلے کی, ماورائے عدالت قتل کی حمایت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ایک آپ جسٹیفائڈ کا لفظ کہا تھا, ایک آپ جسٹیفائڈ مارتے ہیں, 5-4 پیسے لے کے مار دیتے ہیں, دباؤ کے تحت مار دیتے ہیں, سیاستدانوں کے ڈیرے پہ صلح کے لیے بلا کے مار دیتے ہیں. پولیس انکاؤنٹر ایک قسم کا نہیں ہوتا, اور کراچی پولیس نے تو انکاؤنٹرز کی 10 قسمیں بتا دیں, مختلف اوقات میں مختلف اقسام سامنے آتی رہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ذیشان کاظمی آہستہ آہستہ ایمرج کرتا ہے اس واقعے کے بعد. یہ طور خان والا واقعہ تھا, ذیشان کا تو اس نے ہائپ اتنی کریٹ کر دی, اس کا قد کہاں سے کہاں چلا گیا. اب ذیشان کاظمی اس طرح کے کام کرتا رہا, اور اس حد تک کام کیے کہ جس تنظیم کی کوکھ سے جنم لیا تھا اس نے, MQM, اس کی مخالفت میں اس حد تک گیا کہ ان کے بندوں کو چن چن کے مارا. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ MQM کے ہر سیکٹر انچارج سے ہر سطح کے اجلاس تک کی اندرونی کہانی یہ جانتا تھا. اس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا, جو ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہہ رہے ہیں. اس نے MQM کے دفاتر پہ ریڈ کیے. اب MQM کے جو بہت بڑے بڑے نامور قسم کے لیڈر تھے وہ اس کے نام سے کانپتے تھے, ڈرتے تھے. لیکن جو بانی چیئرمین تھے نا, الطاف حسین, یہ شروع میں تو جب بھرتی نہیں ہوا تھا پولیس میں تو انہیں جو ہے وہ ایڈمائر کرتا تھا, رول ماڈل سمجھتا تھا, الطاف کے تذکرے کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ تقریر چلی الطاف کی, الطاف حسین نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیٹھ, یہ بڑی بڑی مونچھوں والے, یہ ڈیرے دار, اب ان کے گھر کا ہم پینے کا پانی بھی بند کر دیں گے.
اس نے اس تقریر کو اپنے لیے بھی چیلنج سمجھا تھا اور پھر یہ اتنی نفرت کرنے لگا. اخبار میں کئی دفعہ ہوا, تصویر چھپی الطاف بھی, اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا, وہ اس پہ کالک ملتا تھا تصویر پہ. یہ جینون واقعہ ہے, جینون, لوگ یقین نہیں کرتے اس بات پہ. الطاف کی ایک دفعہ ویڈیو کی کیسٹس اس نے اپنے دوست سے منگوا لی, صحافی سے. صحافی دوست تھا اس کا, صحافی بہت جاتے تھے, پرنٹ میڈیا ہی تھا نا, تو لوگ خبریں لینے کے لیے جاتے تھے. اچھا, ذیشان کاظمی کرائم رپورٹرز کا بھی ایک بہت بڑا سورس تھا, جہاں اس کی اپنی مخبری کا نیٹ ورک بھی تھا, وہاں کرائم رپورٹر کے لیے یہ بہت بڑا سورس تھا, بڑی خبریں دیتا تھا. تو ہر اخبار کا, اس وقت پرنٹ میڈیا ہی تھا, اس کا جو رپورٹر ہے, کرائم رپورٹر, وہ اس کے پاس خبروں کے لیے آتا تھا. اسے شوق تھا نا, شوق تھا اس کو. بنیادی طور پہ ادبی شخص تھا, شعر و شاعری بھی, ادبی بیٹھکوں میں جاتا تھا, فنون لطیفہ, موسیقی, مطلب شوقین آدمی تھا. تو اس نے اس کرائم رپورٹر دوست سے کہا کہ مجھے یار وہ الطاف کی تقاریر کی جو ویڈیو کیسٹ, اس وقت وی سی آر ہوتے تھے نا, وی سی آر کی کیسٹ جو ہے نا, وی سی ٹی, وہ لا کے دو. اس نے مطلب لے آیا, اور جب ویڈیو وی سی آر آن کیا گیا اور ایک دم تصویر اس کی گرجدار آواز آئی, الطاف کی تقریر میں تو بڑی گرج ہوتی تھی, وہ گھن گرج جو تھی اسے ڈر گیا ایک دم, بند کرو اس کو, بند کروا دیا. دوسری جانب اسی رپورٹر کے بقول وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے یہ کہتا ہے کہ یار مجھے رات کو خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے الطاف حسین میرے سرانے بیٹھے اور میرے سینے پہ چڑھ کے اور شہرک میری دوبارہ ہے. یہ کہتا ہے کہ خواب میں بھی مجھے الطاف آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, کراچی سیاسی قلعہ تھا, ایم کیو ایم اس پہ براجمان تھی, اور عدی طور پہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, ساری سیٹیں اس نے جیتی تھیں, کراچی پہ ان کا پورا قبضہ تھا. اب اس وقت ان کے پاس اختیار بھی تھا, اقتدار بھی تھا ایم کیو ایم کے پاس, اور پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ, اس وقت کی پرائم منسٹر اور ان کے حلقے, وہ وزیر داخلہ خاص کر, وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کراچی میں جو مسلح جتھے ہیں ان کو ڈس آرم کیا جائے. یہ 2 دفعہ ہوا ہے, ایک دفعہ ہوا ایم کیو ایم کے خلاف, ایک دفعہ ہوا خود بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں ان کے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کے لیے. یہ 2 دفعہ ڈس آرم کرنے کی پالیسی. یہ جو ڈس آرم کرنے کی پالیسی تھی, اس میں سب سے بڑا رول تھا ذیشان کاظمی کا. ذیشان کاظمی فری ہینڈ ملا پولیس کو, کراچی پولیس کو, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لائسنس ٹو کل ملا ذیشان کاظمی کو. فری ہینڈ کی جو بہتی گنگا تھی اس میں سب سے زیادہ ہاتھ دھوئے ذیشان کاظمی نے, اور ذیشان کاظمی ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن گیا. اور لوگوں نے یہ کہا کہ شاید سندھ پولیس بالعموم, کراچی پولیس بالخصوص اس ذیشان کاظمی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. ذیشان کاظمی نے ہیرو بننے کے چکر میں دشمن کس کس کو بنایا؟ ذیشان کاظمی کا سب سے پہلا دشمن ایم کیو ایم کے جن بندوں کو چن چن کے اس نے مارا, وہ اس کے اتنے مخالف ہوئے کہ اس پہ 4 حملے ایم کیو ایم نے کیے. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ باہر سے کچھ کھاتا نہیں تھا, اور جو اس کا ٹفن آتا تھا اس کے اوپر بھی تالا لگا ہوتا تھا. بٹ صاحب بہت محتاط تھا, اس کو ہر وقت زندگی کا خطرہ لاحق رہتا تھا, کوئی حملہ آور آ جائے گا. اب آپ احتیاط دیکھیں کہ یہ باہر سے اس نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں, صرف اس لیے نہیں کہ طبی ماہرین نے, ڈاکٹرز نے اسے کہا تھا کھانا نہ کھایا کرو, یہ ڈرتا تھا کہ کوئی شخص زہر نہ ملا دے, تو یہ گھر سے کھانا منگواتا تھا. اگر عام طریقے سے سارے وہ ایک بائک پہ, ایک سائیکل پہ 10-12 ٹفن رکھ کے آتے نا لوگ, کسی کیریئر سے نہیں منگاتا تھا, اسپیشل پولیس اہلکار جاتا تھا, اور جو ٹفن لاتا تھا وہ مقفل ہوتا تھا, اس کے ٹفن کے اوپر تالا, اور تالے میں باقاعدہ کی اس کے پاس. وہ اتنا محتاط تھا کہ ایک تو حملہ آور ساتھ گارڈ رکھتا تھا, اکیلا نکلتا نہیں تھا, اور کہتے ہیں گاڑی میں بھی نہیں بیٹھتا تھا, بائک کے اوپر ہیلمٹ پہن کے جاتا تھا. ہیلمٹ پہن کے تاکہ شناخت نہ ہو اپنا. اب دیکھیں وہ میں نے جملہ کہا تھا اس کو میں بتا رہا ہوں, اپنا پولیس کارڈ جراب کے اندر رکھتا تھا, جرابوں کے اندر, بعض اوقات بال بڑے کر کے پھرتا تھا, حلیہ بدلتا تھا. اس دور میں عام بندے کو بھی خطرہ تھا, پولیس کی وردی تو کوئی پہنتا ہی نہیں تھا. اچھا, تو یہ کیسی بہادری پھر؟ خودکشی تو حرام کبیرہ ہے نا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ موت سامنے ہے اور آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں, یہ تو خودکشی ہے نا, حرام کبیرہ ہے. تو محتاط احتیاط تو شرع میں حکم ہے
کہ اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں. وہ کیسے محفوظ بنتی ہے؟ یہ کہتا تھا بال بڑے رکھو, کٹنگ رکھو گے تو پولیس والے کی شناخت ہو جائے گی, کٹنگ کرو گے پولیس والی کٹنگ سے پتہ لگ جائے گا, وردی پہنو گے پتہ لگ جائے گا, آئی ڈی کارڈ لٹکاؤ گے پتہ لگ جائے گا. اب تو سامنے لٹکاتے ہیں نا, گلے میں لٹکاتے ہیں, وہ نہیں لٹکاتے. اس نے حلیہ بدل کے نکلنا اور اس طرح ظاہر کرتا تھا جیسے پولیس والا نہیں ہے. ایم کیو ایم کا ہر شخص اس کا مخالف تھا. کئی بار ایم کیو ایم نے کوشش کی کہ اس کو قابو کریں, اس پہ حملے 4 ایسے ہوئے جو جان لیوا ہو سکتے تھے, اس کے کانسٹیبل بھی مارے گئے, اس کے محافظ جو ہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا بہت زیادہ. الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو تو یہ ٹارگٹ کرتا تھا, لیکن ایم کیو ایم حقیقی سے اس کا کیا مسئلہ ہوا؟ یہ الطاف والی ایم کیو ایم کے خلاف تو تھا, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ایم کیو ایم حقیقی کے خلاف تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ایم کیو ایم کے ایک حصے کے ہی آفاق احمد اور عامر خان جو ہیں ان کو نکالا تھا نا الطاف نے, انہوں نے علیحدہ گروپ بنا لیا تھا, اور یہ حقیقی پر پرزے نکال رہی تھی اور کراچی پہ تسلط قائم کرنا چاہتی تھی. تو یہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری موجودگی میں بادشاہت کسی اور کی ہو. تو اس کو یہ ایک آنکھ نہیں باتی تھی یہ ترقی جو حقیقی کی تھی. ایم کیو ایم حقیقی کو اس نے جو ہے نا بڑھنے پھلنے پھولنے نہیں دیا. ایک دفعہ کیا ہوا, اس نے ایک ایسا پلان بنایا کہ ایک تھانے کا ایس ایچ او جو اس کا ہم اثر ہے, اس کے بارے میں اس کو شک و شبہ تھا کہ اس کی موومنٹ جو ہے اس کے مخالفوں کو بتاتا ہے وہ, اور ایم کیو ایم حقیقی کے قریب بھی ہے وہ ایس ایچ او. اس نے کہا جی اس کو ٹارگٹ کرو, اور پلان یہ کیا کہ ہم لوگ جائیں گے اور جا کے تھانے پہ حملہ کریں گے, اور پھر الزام جو ہے ہم کس پہ لگا دیں گے؟ حقیقی پہ, ایم کیو ایم حقیقی پہ. تو اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی. ایک طرف اپنا دشمن مخبر اس کو ٹارگٹ, دوسرا ایک ٹارگٹ ایم کیو ایم حقیقی. اس نے حملہ کر کے وہاں بہت خوف و ہراس پھیلایا. اس کے ساتھیوں نے جو ہے نا بندوں کو بھگا دیا, گرفتار کیا, گھسیٹا پسیٹا, بہت کچھ ہوا. پولیس افسران تک یہ بات پہنچی کہ جی یہ خود ہی ہمارا تھانے دار ایک دوسرے تھانے دار پہ جو ہے نا وہ حملہ کر رہا ہے. اس پہ یہ جو اس طرح کا حملہ تھا نا, یہ پولیس والوں کے لیے ال ڈسپلن فورس کا تمغہ تھا ایک. اس وجہ سے انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا. اب مخبری کے بارے میں واقعہ وہاں کے کرائم رپورٹر بتاتے ہیں کراچی کے, ہم ایک ورکشاپ میں انہوں نے سنایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک کرائم رپورٹر جو ہے وہ اس کے تھانے گیا ملیر میں ایس ایچ او تھا, ملیر میں گیا, اور ملیر میں گیا تو ایک بندہ کو جناب یہ چائے پیش کر رہا ہے, بسکٹ دے رہا ہے, کیک پیش کر رہا ہے, اور وہ چائے پیتا ہے, ایک سے کیک بھی کھائیں بسکٹ بھی کھائیں. اس کی بہت خاطر تواضع کر رہا ہے. کہتا خاطر تواضع جب ہوگی تو کہتا وہ رپورٹر کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ یار ہمیں تو اہمیت نہیں دے رہا, ہم رپورٹر ہیں, یہ جس کی آؤ بھگت کر رہا ہے یہ کون ہے, افسر ہے اس کا. کہتا ہے کہ وہ جب چلا گیا تو ہم نے پوچھا کہ کاظمی صاحب یہ کون ہے, کون تھا یہ بندہ جس سے آپ اتنی خاطر مدارت کی, آپ نے بسکٹ پیش کیے, کیک کھلایا. اس نے کہا بھائی یہ میرا مخبر ہے. مطلب یہ مخبر کو بڑی اہمیت دیتا تھا. سارا مخبری کا نیٹ ورک ہی تھا سارا جس پہ اسے پروان چڑھا تھا. اس نے اس کو, وہ کہتا ہے ہم روٹین میں آ گئے. کہا چلو مخبر کو وہ کر رہا ہے. کہہ رہا 2 دن بعد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حوالات میں ایک شخص ہے جو چہرہ شناسا ہے میرا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا میں نے ریمائنڈ کیا, ریکال کیا, تو یہ تو وہی شخص ہے جس کی آؤ بھگت کر رہا تھا ذیشان کاظمی. آج یہ حوالات میں بند ہے اسی تھانے کی ملیر کی. انہوں نے کہا کہ میں گیا ذیشان کے پاس کہ ذیشان یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا بس یار ایسے ہی تھا ایسے ہی. نے کہا کل پرسوں تک تو بڑی آؤ بھگت تھی, 24 گھنٹے میں کون سا انقلاب آیا؟ تو پتہ یہ لگا کہ ذیشان کاظمی نے ایک چوری کی گاڑی پکڑی. چوری کی جو گاڑی تھی مسروقہ کار, اس کا ہینڈل اسٹیئرنگ وہ اس کو پسند آ گیا, اور اس نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ یار یہ مجھے دے دینا. اور جب وہ 2 دن بعد آیا تو منشی سے کہا, محرر جو ہوتا ہے ڈیوٹی افسر, اس سے کہا یار وہ لے آؤ. اس نے کہا سر وہ تو نہیں ہے. نے کہا کہاں گیا اسٹیئرنگ؟ اس نے کہا وہ تو جو آپ کا دوست ہے مخبر وہ لے گیا. نے کہا 2-3 گالیاں تھیں. اور کہتا پھر جو ہے نا اس نے فوراً کہا اس کو بلاؤ طریقے سے, جس کو چائے پلائی تھی 2 دن پہلے اس کو بلایا, حوالات میں بند کر دیا, اور اسٹیئرنگ برآمد کر کے اسٹیئرنگ جب لے لیا تب اس کو چھوڑا. مطلب اتنا سخت گیر تھا, اتنا متشدد تھا کہ باقاعدہ جس کے بارے میں مثال بنی ہے نا کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا. اچھا ایک اور ایک بڑا اہم واقعہ, اس کے مقابلے جعلی کیسے ثابت ہوتے تھے, منصوبہ بند کیسے ہوتے تھے؟ کیسے؟ ایک دفعہ اس نے اپنے سارے رپورٹر اس کے بعد بیٹھتے تھے, ان سے کہا یار آج جو ہے نا ایک انکاؤنٹر کرنا ہے, وہ فلاں بندہ ہے اس طرح کا ایسا ہے, جسٹیفائڈ. میں نے کہا جسٹیفائڈ مقابلہ ہے وہ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک. وہ کہتے کیمرہ مین لے کے ہم پہنچ گئے, فوٹوگرافر جو ہوتے تھے فوٹوگرافر لے کے ہم پہنچ گئے. اس نے بندہ نکالا, 2 حوالات سے نکالے, مار دیے.
جب مر کے کہتا ہم کور کر کے فوٹوگرافروں سمیت واپس جا رہے تھے پریس کلب کی طرف، کراچی پریس کلب، تو راستے میں اس کا فون آ گیا، وہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کیوں اسے واپس آ جاؤ، کہتے ہم واپس چلے گئے، کہتے یار وہ دوبارہ کیمرہ مین بلاؤ، کیوں؟ انہوں نے کہا اسٹوری وہی ہے، وہ کیمرہ مین دوبارہ، کہا اچھا خیریت ہے، اس نے کہا ہم جب ابھی پولیس مقابلہ کیا نا حوالات سے نکال کے لائے تھے، اجرت میں تھے آپ لوگ تھے، ہم جلد بازی میں بھول گئے، ان کی ہتھکڑیاں تو اتاری نہیں، ہتھکڑی لگی ہوئی ہیں، تصویریں بن گئی ہیں، اور یہ تو صبح جعلی مقابلہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ کرتا جعلی تھا، لیکن آئی واش یہ تھی کہ پبلک کو جعلی ثابت بھی نہ ہو۔ اس طرح کے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے اس طرح کی تاریخ۔ دوسروں کے پولیس مقابلوں کے ایک کریڈٹ لیتا تھا، کئی اداروں نے بندے مار کے اس کو دیے، دوسرے لوگوں کے کیے ہوئے شکار پر اپنا ٹیگ لگا دیتا تھا۔ کئی دفعہ کہا، کئی لوگوں نے، افسروں نے اپنے انٹرویوز میں اب انکشاف کیا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ وہ انجام جو ہے نا وہ عبرتناک تھا، لیکن اس کی زندگی میں کسی نے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی، اس سے اتنے خوفزدہ تھے اس کے ساتھی پولیس والے۔ اس کے مرنے کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کا کریڈٹ بھی جو اپنے کھاتے ڈالتا تھا۔ کیا ذیشان کاظمی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں شامل تھے؟ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے کئی سیاسی محرکات تھے۔ میر مرتضیٰ جب 18 اکتوبر 1993 کو لاڑکانہ سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اپنا بائی حلقہ جو ان کا ہے، اس سے یہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ میں نے بٹ صاحب، مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے میر مرتضیٰ بھٹو کے جو مقدمہ قتل تھا نا، اس کی تفتیش غیر ملکی ایجنسی اور پاکستان کی 5-6 رکنی اعلیٰ تفتیشی ٹیم، ان کے ہمراہ کی ساری آنکھوں دیکھے واقعات، جو فل ڈریس ریہرسل ہوئی، جو قافلہ جس طرح گزرا تھا اس کو گزارا گیا اور گزار کے ربڑ کی گولیوں سے دیکھا گیا، وہ سارا بھی آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے۔ اس پہ کتاب بھی میں نے بہت ڈیٹیل، اور ظہیر بابر صاحب ہمارے کولیگ، ہم نے ایک مشترکہ کاوش بھی کی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں نا، ان میں یہ پتہ لگا کہ جب میر مرتضیٰ بھٹو صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں سندھ اسمبلی کے رکن، تو جلا وطنی کے بعد واپس آتے ہیں تو ان کی بہن محترمہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو شہید، ان کی وزارت عظمیٰ کا دور تھا، لیکن وہ ان کی سیاسی مخالف تھیں، بہن تو تھیں لیکن سیاسی طور پہ ان کی حکمت عملی مختلف تھی۔ تو جب میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان آتے ہیں، اور وہ 2-3 واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ اپنے ساتھیوں کو، اچھا وہ بیکنگ بہت کرتے تھے اپنے ساتھیوں کی، ان کے ساتھیوں نے کبھی کوئی جھگڑا کیا تھانے چلے گئے، کوئی گرفتار ہوا اس کو چھڑوانے چلے گئے، اگر کہیں خدا نہ خواستہ جھگڑا ہوا تو اس کے لیے پہنچ گئے۔ یہ تھانوں میں جب جاتے تھے تو اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ گلی محلے میں چودراہٹ کی خاطر ان کے ساتھی اسلحہ سمیت پھرتے تھے۔ میں نے بتایا کہ جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا وزیر داخلہ، وزارت داخلہ کی طرف سے محترمہ سے کہ محترمہ ہمارے امن کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ میر مرتضیٰ بھٹو ہیں، ہم نے MQM پہ تو قابو پا لیا، اب یہ آپریشن جو ہے یہ ہمیں ان کے خلاف کرنا پڑے گا، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی بہن ہیں پرائم منسٹر، اور میر مرتضیٰ بھٹو رکن ہیں سندھ اسمبلی کے، اگر ہم نے ان کو اس طرح گرفتار کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، الجھ جائے گا، بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہو سکتی ہے، ریٹیلیشن ہوگی، وہ اسلحہ بہت ہے ان کے پاس، ساتھیوں کے پاس۔ ان کے بٹ صاحب یہ لوگوں کو اگر یاد ہو، ہم نے اس پروگرام میں بتایا تھا کہ علی سنارا، اسے علی سنارا کہتے تھے، اور بلوچ، یہ 2-3 لوگ ایسے تھے جو دہشت کی علامت تھے۔ انہوں نے کہا جی زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھیوں کو، وفاقی حکومت کا پلان سندھ حکومت کے لیے، کہ ان کو مرتضیٰ بھٹو کو اور ان کے ساتھیوں کو ڈس آرم کیا جائے پہلے فیز میں، آپ انہیں گرفتار نہ کریں، ان کے خلاف آپریشن نہ کریں، ان کو غیر مسلح کرنے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ وہ تدبیر ہوئی، کامیاب نہ ہو سکی، ڈس آرم نہ ہوئے۔ 3-4 تھانے ایسے تھے جہاں واقعات ہوتے رہے، کبھی وہ زبردستی حوالہ سے بندے نکال لیتے، کبھی کچھ کرتے۔ اب مرتضیٰ بھٹو کے 2 مسائل تھے، ایک اسلحہ اور دوسرا وہ اپنی بہن کی حکومت پر تنقید کرتے تھے۔ معتبر مقدس ادارے جو ہیں ان کو اپنے خطابات میں تنقید کا نشانہ بناتے تھے، تو اس سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوائی جائے۔ اور پھر جو بندہ مطلوب ہوتا تھا، ذیشان کاظمی نے 2 ایسے افراد پکڑے جن کا تعلق الذوالفقار سے تھا، انہوں نے اس کو حوالات میں بند کیا،
میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ہی گئے اور چھڑوا کے لیا, اور بعد میں یہ پتہ لگا کہ میر مرتضیٰ بھٹو بھی گاڑی میں تھے. اس طرح کے واقعات نے جب جنم لیا تو یہ بات پھیل گئی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا سدباب کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر شعیب سڈل یہ کہتے ہیں, سابق ڈی آئی جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے میں میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے محافظین کو ڈس آرم کرنے کے لیے کوئی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے یہ کہا کہ اب یہ زور زبردستی جو ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو گرفتار کر لیا جائے. اب میر مرتضیٰ بھٹو کی گرفتاری جو ہے نا, انہیں چونکہ استثناء حاصل تھا, رکن سندھ اسمبلی ہونے کے ناطے ان کو استثناء تھا, اور آپ اسمبلی اسپیکر کی اجازت کے بغیر, جبکہ سیشن چل رہا اور سیشن بھی چل رہا تھا ان دنوں میں, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں. تو ذیشان کاظمی ایک بھاری بھرکم نفری ریزرو پولیس سمیت عیدگاہ روڈ پہ جاتے ہیں, علی سنارے کو گرفتار کر لیتے ہیں, اور علی سنارے کو گرفتار کر کے یہ اپنے تھانے نہیں لاتے. کدھر لے کر جاتے ہیں؟ یہ اس کو لے جاتے ہیں اپنے اسی طرح کے ایک دوست تھے ان کے, ہم نے نام بھی شروع میں لیا ہے, جو پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے, اور وہ ہیں بہاؤالدین بابر. بہاؤالدین بابر کے پاس نیو کراچی تھانے دار نیو کراچی میں تھے. وہاں علی سنارے کی نا ایک تو یہ خوف کہ اس کو چھڑوا نہ لے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور چھڑوا کے لے آتے ہیں ملزم کو, الذوالفقار والے. تو انہوں نے کہا جی یہاں تک رسائی نہیں کسی کی ہوگی, تو آپ اگر نیو کراچی میں رکھیں گے تو فاصلہ بھی کافی ہے, کو پہنچ نہیں پائے گا, رسائی دور ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ بہاؤالدین بابر کے پاس رکھ دیا ملزم, اور سنارا وہاں تھا. اس کی جو گرفتاری ہے نا اس پہ میر مرتضیٰ بھٹو اتنے سیخ پا ہوئے کہ اگر خود انہیں گرفتار کیا جاتا تو شاید اتنے شور نہ مچاتے وہ. انہوں نے شور مچایا, اور ڈی آئی جی شعیب سڈل نے تو یہاں تک کہا کہ علی سنارا کی گرفتاری پر کئی بار تھانوں پر حملہ کیا میر مرتضیٰ بھٹو نے اور ان کے ساتھیوں نے علی سنارا کو چھڑانے کے لیے, لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس تھانے میں. اسی مقصد کے تحت ذیشان کاظمی تھا ہوشیار آدمی, اس نے اتنا دور رکھا تھا کہ یہ کوئی پہنچ نہ سکے. یہ وہاں نہیں پہنچے. علی سنارے کی تلاش میں کراچی پولیس کے ہیڈ کوارٹر بھی گئے مرتضیٰ بھٹو, جو ہیڈ کوارٹر ہے کراچی پولیس کا, وہاں بھی مرتضیٰ بھٹو گئے, اور انہیں علی سنارا نہیں ملا تو مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھی سی آئی اے صدر پہنچ گئے. مطلب ہر کونا چھانا انہوں نے کہ سنارا مل جائے. علی سنارا وہاں بھی نہیں ملا. تب پھر مرتضیٰ بھٹو ان کے حامیوں نے نا پولیس اہلکاروں کو جہاں کہیں دیکھا, ایک دفعہ تو سی آئی اے میں مارا جا کے, پھر باوردی اہلکار کہیں دکھائی دیتا تھا اس کو مارتے تھے. مطلب ریٹیلیشن اتنی تھی کہ الذوالفقار نامی جو تنظیم تھی, میر مرتضیٰ بھٹو کے اقربا تھے, ان لوگوں نے پولیس سے خاصا بدلہ لیا علی سنارے کی تلاش میں. اس دور میں چونکہ پولیس مقابلے بے تحاشا ہو رہے تھے, آئے روز پولیس مقابلہ تھا, ذیشان کاظمی سر فہرست ہوتے تھے, انہیں کے ہاتھوں مارے جاتے تھے زیادہ لوگ. اس وجہ سے ہر روز بندہ مر رہا ہے. میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو یہ خدشہ تھا کہ علی سنارے کو جعلی مقابلے میں نہ مار دیا جائے. اور پھر ذیشان کاظمی کی شہرت بھی ایسی تھی کہ وہ تو پکڑ کے بندے مارتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو ریکور کیا جائے, بازیاب کروا لیا جائے, نہ ہوا تو شاید لاش ملے گی. اس کے بعد 2 بڑے بم بلاسٹ ہوئے, کراچی جم خانہ اور سندھ اسمبلی کی عمارت. 2 جگہ پہ جو دھماکے ہوئے ان کا اگرچہ پرچہ تو نامعلوم افراد کے خلاف ہی ہوا کہ وہ دھماکہ خیز مواد پھینک کے بھاگ گئے, فرار ہو گئے, یہی لکھا ہے اس میں. لیکن پولیس کو اس بات کا قوی شبہ تھا کہ یہ علی سنارا کی گرفتاری کا رد عمل ہے, اور یہ الذوالفقار نامی تنظیم جو بھی تھی, میر مرتضیٰ کے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں. وہ جو پورے سندھ میں وہ کراچی میں آپریشن ہوتا تھا تو دیگر علاقوں میں سکھر تک چلے جاتے تھے, حیدرآباد سکھر میں روپوش ہوتے تھے, وہاں پولیس ریڈ بھی کرتی رہی. اس دوران صرف 70 کلفٹن جو ہے نا وہاں چھاپا نہیں مارا گیا, باقی کوئی کونا کھدرا نہیں چھوڑا گیا جہاں یہ لوگ نہیں گئے پولیس والے ان کی گرفتاری کے لیے. یہ سلسلہ چل رہا تھا چھاپوں کا, یہ آنکھ مچولی تھی پولیس کی, سمجھ لیں. میر مرتضیٰ بھٹو کو امیونٹی تھی, سندھ اسمبلی کے رکن تھے, انہیں گرفتار نہیں کرتے تھے, بے نظیر کے بھائی تھے, سٹنگ پرائم منسٹر تھیں ان کی بہن. لیکن ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے بٹ صاحب. 20 ستمبر 1996 کو میر مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ ایک تقریب میں, سیمینار میں, جلسے میں شرکت کے بعد واپس گھر آ رہا ہوتا ہے. تو ان کے گھر سے کچھ 1.5 فرلانگ قبل وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر شعیب سڈل کی کوٹھی تھی, رائٹ سائڈ پہ بھی پولیس سے وہ کارڈن کر کے گزار رہے تھے تو پولیس کے دستے کھڑے تھے. اس دوران اچانک فائرنگ ہوتی ہے اور میر مرتضیٰ بھٹو سمیت
9 افراد جو ہیں اس میں پولیس فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. اب یہ پولیس فائرنگ کے وہ کہتے ہیں دو طرفہ فائرنگ مشکوک بنا دیا گیا, واقعہ کو متنازع بنا دیا گیا. یہ کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ بہت خطرناک ہے, اور میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے پولیس والوں کو گولیاں لگی ہیں, ان کے ساتھیوں کو گولی لگی ہیں. میر مرتضیٰ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں. پولیس والے کہانیاں بناتے ہیں. یہ جو کہانیاں تھیں یہ برسر عام اخبارات کی ٹی وی کی زینت بنی, لیکن یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ یہ کہا جانے لگا کہ بے نظیر بھٹو کے اپنے دور حکومت میں ان کا بھائی محفوظ نہیں ہے, ان کے ساتھی محفوظ نہیں ہیں. پارٹی بھلے سیاسی مخالفت یا سیاسی حکمت عملی کا اختلاف رکھتی ہے, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے باوجود میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے ان کا مارا جانا, یہ جعلی پولیس مقابلے. اچھا, اس کے بعد ابھی 1.5 ماہ گزرتا ہے, یعنی 5 نومبر 1996, یہ 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ بھٹو پہ حملہ ہوتا ہے پولیس کا, اور یہ 1.5 ماہ بعد 5 نومبر 1996 کو سردار فاروق احمد خان لغاری اس دور کے صدر مملکت, وہ بے نظیر حکومت جو ہے اس کو ڈسمنٹل کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. حکومت اور اسمبلیاں ختم ہوتی ہیں, اور یہ الزام پتہ کیا لگتا ہے, ان کی حکومت توڑنے کے لیے جو صدارتی خطاب جاری ہوتا ہے اس میں صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ محترمہ کی اپنی حکومت کے دوران ان کا سگا بھائی جو ہے وہ پولیس فائرنگ سے ہلاک ہوا. پولیس کو اس قدر اختیارات دیے گئے محترمہ کے دور میں, وہی واقعات جو ہم نے بتائے ہیں, دونوں آپریشن جو کراچی کے تھے وہی واقعات دہرائے جاتے ہیں کہ جعلی پولیس مقابلے ہوئے. ذیشان کاظمی سمیت کئی لوگوں کی طرف اشارہ صدر مملکت اپنی تقریر میں کرتے ہیں. صدارتی خطاب جو حکومت و اسمبلیاں توڑنے کا تھا, وہ شاہی فرمان جو تھا اس دوران بھی ذیشان کاظمی اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ سامنے آتا ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جعلی پولیس مقابلے, ماورا عدالت قتل, یہ جملہ ہے, ماورا عدالت قتل اور بے نظیر بھٹو کے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت, یہ حکومت کی بد انتظامی اور انتظامی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. یہ صدر مملکت کی طرف سے جو اعلانات تھے اس کے فوری بعد کراچی میں نئی حکومت آ جاتی ہے. جو نگران دور تھا وہ نئی حکومت آتے ہی نا پولیس کے تمام افسروں و اہلکاروں کو وہاں سے موسٹلی کراچی سے ہٹا دیتی ہے. آئی جی فارغ, نہ صرف فارغ ہوتے ہیں بلکہ ان کے نامزد مقدمہ درج ہوتا ہے. میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل کا الزام بھی ان پہ لگتا ہے. وہ جو تقریر تھی وہ ساری کی ساری ایک ایف آئی آر بن جاتی ہے, اور ایف آئی آر کی شکل میں ان پہ ایک شکنجہ کسا جاتا ہے ایف آئی آر کا. کئی لوگ عدالت میں پیش ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ذیشان کاظمی ہیں عدالت میں جاتے نہیں, اور جانے کے بجائے ایک چور راستے سے ضمانت قبل از گرفتاری کراتے ہیں, اور ضمانت کرا کے دوبارہ جو کنفرمیشن کے لیے آتے ہیں تو جج ان کی ضمانت جو ہے منسوخ کرتا ہے, تو یہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں جو ذیشان کاظمی اس حد تک پاورفل تھا اس وقت, ابھی ریسنٹ پاس کا واقعہ تھا, 1.5 ماہ پہلے تک وہ اتنا طاقتور تھا, تو وہ پھر اس کو پولیس والے ہاتھ بھی نہیں ڈالتے, پکڑتے نہیں عدالت کے اندر سے. ذیشان جو ہے عدالت سے فرار ہوتا ہے اپنی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد. اب آپ اندازہ لگائیں 1996 میں مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیا ہونا تھا. پہلے ان کی بہن کی حکومت گئی, پھر فوری مقدمہ درج ہوا پولیس والوں پر, پولیس والوں پہ, پولیس والے تبدیل ہو گئے, مقدمہ درج ہوا, معطلیاں جاری ہوئیں, تبادلے کیے گئے, صوبہ بدر کیا گیا, شہر بدر کیا گیا, ہر طرح جو ہے وہ کاروائیاں ہو گئیں. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 2003 آیا نا, جب 2003 سے یہ مسلسل ملازمت سے غیر حاضر رہنے پر نا ان کو ایک باقاعدہ اخبار, یہ دیکھیں اخبار میں مشتہر شکل, خبر کی شکل نہیں ہے, اشتہار کی شکل میں یہ مشتہر کیا گیا کہ ذیشان کاظمی کو ڈسمس کر دیا گیا, ڈسمس فرام سروس سے نکال دیا گیا. اور پھر وہ جو ان کے اس وقت کے ساتھی تھے, جو جن کی آنکھ کا تارا ذیشان کاظمی تھے, اور جو ذیشان کاظمی سے اپنا تعاون بھی حاصل کرتے تھے, مختلف طرز کا تعاون ہم نے بتایا آپ کو, وہ لوگ جو ہیں انہوں نے آنکھیں پھیر لی, اور جو گن گاتے تھے باقاعدہ ذیشان کاظمی کے, وہ ذیشان کاظمی کا فون اٹینڈ نہیں کرتے تھے. ذیشان کاظمی کے زوال میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ لاہور میں
ذیشان کاظمی نے کئی سال روپوشی گزاری. ذیشان کاظمی کراچی سے بھاگ کر وہ جو عدالت سے فرار ہوا نا ضمانت منسوخ ہونے پہ لاہور آ گیا. لاہور میں کئی سال گزارے اور کسی کو نہیں پتہ لگا کہ یہ یہاں ہے. لیکن یہ ثابت ہوا بعد میں 3-4 پولیس افسروں نے بتایا کہ ذیشان کاظمی نے اپنی مفروری کے کافی دن جو ہے نا عدالتی مفرور تھا وہ انہوں نے کہا عدالتی مفروری میں اس نے لاہور میں طویل عرصہ گزارا اور لاہور میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ کراچی گیا تو اس کی حالت یہ تھا, عجیب حالت دیکھی اس کے حالات یہ ہوئے کہ وہ فون کرتا اس کے ساتھی اس کا فون نہیں اٹھاتے, وہ کسی سے ملنے جاتا تو ملنے سے انکار کر دیتے. مرتضیٰ بھٹو کے لوگ اسے قاتل سمجھتے تھے. خود اس کے افسران جو اس سے مفاد حاصل کرتے رہے, فائدے حاصل کرتے رہے, انہوں نے اپنی آنکھیں چرانی شروع کر دی صرف اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ اس کا کیا دھرا ہمارے کھاتے پڑ جائے. نفسا نفسی کا دور تھا اور اس نفسا نفسی کے دور میں یہ اتنا راندے درگاہ ہوا کہ کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ کسی پولیس والے نے اس کو اون نہیں کیا. سو مچ سو کہ اگر یہ کسی سے کوئی فائدہ چھوٹا موٹا حاصل کرنا چاہتا, قانونی ضرورت کے تحت عدالت میں پیش ہونے کی کوئی سہولت مانگتا تو پولیس والے وہ بھی دینے کو تیار نہیں تھے. حالات اس پہ اتنے خراب ہوئے کہ اس دور کے پولیس افسر یہ کہتے ہیں کہ ذیشان کاظمی کو جب 5 سال پہلے کوئی کہتا تھا نا ان واقعات سے 5 سال پہلے کوئی کہتا تھا کہ یار احتیاط کرو, تم جو ہے نا بہت آگے جا رہے ہو, یہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے, تو ذیشان کاظمی کہتا کہ آنکھیں اونچی کر کے تاؤ دے کے مونچھوں کو تب یہ جملہ بولتا تھا, کسی نہ کسی ہتھیار میں ایک نہ ایک گولی تو ایسی ہے جو میرے لیے ہے, تو میں کیوں ڈروں. اس کو یہ پتا تھا کہ میرا انجام ہونا گولی سے ہی ہے, جانا میں نے ایسے ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پھر یہ جب تسلیم کر لیا تھا کہ میری موت گولی سے ہی ہونی ہے, تو گولی کے انتظار میں اس کو یہ اندازہ نہیں تھا جن حالات کا سامنا اس نے آخری وقت میں کیا. میرا خیال ہے کہ ہم نے جتنے پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چھاپے, جتنے نشر کیے, ماورائے عدالت جن قتلوں کا تذکرہ کیا, ان ساروں میں سب سے بھیانک جو ہے نا وہ ذیشان کاظمی کے آخری دن ہے جو اس کو موت کی وادی تک لے کے گئے, اور اس انداز سے لے کے گئے کہ جب ہم وہ سنائیں گے تو باقاعدہ روح کانپتی ہے. دہشت کی علامت سمجھے جانے والا ذیشان کاظمی, اس کا قتل کیسے ہوتا ہے؟ بٹ صاحب جتنی زندگی جتنی خدمات اس کی پولیس کے محکمے میں ہے نا, اور جس بروٹلی اس نے بندوں کو مارا, پولیس مقابلے کیے اور لوگوں پہ تشدد کیا, اور جس طرح بھی کسی کے کہنے پہ کیا, پریشر میں کیا, سیاسی مخالفین کو دبایا, جو بھی کیا, اس کا انجام اس سے کئی گنا زیادہ بھیانک تھا. جن لوگوں کے بارے میں اس کو یہ زوم تھا نا کہ وہ اس کے انگلیوں کے اشارے پہ ناچتے ہیں, انہوں نے آنکھیں پھیر لی. یہ لاہور سے روپوشی کاٹ کے واپس کراچی گیا ہے, تو اس وقت کسی شخص نے ہم نے بتایا کہ فون نہیں سنا اس کا, رسپونڈ نہیں کیا, ملنے سے افسروں نے انکار کر دیا. نفسیاتی الجھن اور پریشانی کا جو شکار رہا, اس وقت اس کو یہ خیال آیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو میری اس پریشانی کا مداوع کر سکتا ہے. وہ کون تھا؟ وہ تھا اس وقت کا بہت بڑا قمار باز, انٹرنیشنل گیمبلر, شعیب خان. ہم نے اس پہ انڈیپینڈنٹ پروگرام کیا ہے, ناظرین کو یاد ہوگا. شعیب خان کا نام بہت تھا اس وقت. یہ شعیب خان سے رابطہ کرتا ہے. شعیب خان بہت ہوشیار تھا. اس نے یہ کہا کہ یہ اس وقت پھنس گیا ہے ذیشان کاظمی, اور اس کو اپنے کئی دوستوں کے واقعات یاد آ گئے جن کو یہ کرمنل تھے, وہ لوگ بھی, ان کو ذیشان کاظمی تنگ کرتا رہا اور ان پہ عرصہ یاد بھی تنگ کیا. اس نے کہا ذیشان سے یہ موقع ہے بہترین بدلہ لینے کا. وہ 14 اکتوبر 2003 کی دوپہر تھی, منگل کا دن تھا. ذیشان کاظمی شعیب خان نے بلایا اس کو ملاقات کے لیے. یہ 14 اکتوبر کو جاتا ہے انچولی میں اس نے ایک ڈیرا بنایا ہوا تھا, وہاں جاتا ہے. سپہر میں یہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ تو آ گیا ہے, آج میں تیری ملاقات ایسے شخص سے کراؤں گا. شعیب کے بقول, یہ DIG شعیب شیڈل لکھا ہوا ہے, انٹرویو دیے اپنے. انہوں نے کہا جی میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کراؤں گا جو تیرے تمام معاملات
حل بھی کروا دے گا, تیری پریشانی دور کرے گا, اور تجھے ملازمت پہ پولیس کی بحال بھی کرا دے گا بطور انسپیکٹر. یہ لالچ سمجھ لیں, بہکاوا سمجھ لیں, دھوکہ سمجھ لیں, آئی واش سمجھ لیں, یہ اس کے شعیب خان کے کہنے میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے اس کو تو نہیں پتا کہ شعیب خان نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے. شعیب خان نے اپنے گھر میں جن لوگوں کو بلا رکھا تھا ان کو سب کچھ سمجھایا ہوا تھا, پورا پلانڈ تھا. 2 باب تھے اس کی مخالفت کے تازہ ترین, پہلے بہت سارے تھے. ایک تھا ایم کیو ایم, دونوں پارٹس, الطاف گروپ بھی حقیقی بھی, اور دوسرا تھا اس سے بڑھ کے مرتضیٰ بھٹو کا قتل, علی سنارے کی گرفتاری. یہ ایسی چیزیں تھیں جو اس کے خلاف برسر پیکار تھے دونوں گروپ. کسی وقت جہاں یہ قابو آئے تو شعیب سڈل کے بقول شعیب خان یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے ملازموں کو بلا کے, جب یہ کہا کہ تجھے بہکاوے سے بلایا نا, ملازموں سے کہا کہ بھئی جو یہ کام کرتا رہا ان دونوں معاملات میں, لوگوں کو پکڑ کے ایم کیو ایم کے ساتھ, ایم کیو ایم حقیقی کے ساتھ, جو اس نے برتاؤ کیا تھا پولیس کے تھانے میں جو ٹارچرس سیل تھے, وہ ٹارچر سیل جو ہیں ان کی طرز پہ سارے کا سارا کام تم نے آج یہاں جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے, اس کو دہرانا ہے. ایک جعلی ہتھکڑی بازار سے لی تھی, لاش کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے, مارنا کیسے, یہ سارا کام جو ہے وہ پورا فلمایا ہوا تھا. میوزک لگا ہوا ہے, باربیکیو پارٹی کا اہتمام ہے, ہر طرح, مطلب اس نے پورا سٹیج سجایا تھا. شعیب خان نے جب یہ سٹیج سجایا تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جو کھانا لانے والے ویٹرز اور گن مین تھے نا, ان کے علاوہ علی سنارا کے 2 افراد جو اس کو مارنے پہ مامور تھے, جن کے ذریعے منصوبہ بندی بنائی گئی تھی. علی سنارا کے قرابت دار تھے 2. ایک کا نام تھا عاشق حسین کھوسا, ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا بلوچ. دوسرا تھا نہال تالائی. نہال تالائی اور عاشق حسین, یہ جو کھوسا ہے, یہ اور 5 افراد اور جن کو بطور ویٹر استعمال کیا گیا تھا. اور یہ جملہ کہا تھا اس نے, شعیب خان نے, کہ یار جس دوران وہ آتا ہے نا بندہ جس کو میں نے بلایا تمہارے لیے, اس دوران ہم کوئی پی پلا لیں, کچھ گپ شپ کر لیں, ماحول اچھا کریٹ ہونا چاہیے. اور ویٹر کون ہے جو چند ہی لمحے بعد اس ذیشان کاظمی کے قاتل بن جائیں گے, یہ وہاں موجود تھے. ایک سرکاری عہدیدار کے بقول ہے, اس نے یہ کتاب میں لکھا ہے, ذیشان آتا ہے تو ذیشان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پسٹل. علی سنارا کے جو گارڈز کھڑے تھے انہوں نے اس سے کہا جی پسٹل باہر رکھ دو. پلاننگ تھی ڈسارم کرنے کا. اس نے ڈسارم کیا وفاقی حکومت کے کہنے پہ. کس کو؟ مرتضیٰ بھٹو اور اس کے ساتھیوں کو. اب آج مرتضیٰ بھٹو کے ایک ساتھی علی سنارا نے ڈسارم کیا اپنے اولین دشمن کو, جو ان کے نزدیک ان کی نظر میں دشمن تھا, ذیشان کاظمی. اس کا پسٹل اس سے لے لیا کہ جی اندر پسٹل لے جانے کی اجازت نہیں ہے, بڑی اہم شخصیات آ رہی ہیں, آپ کی ملاقات جو صاحب نے کروانی ہے, صاحب سے مراد ہے شعیب خان, جو ملاقات کروانی ہے بڑی اہم ہے, تو اندر آپ اسلحہ نہیں لے کے جائیں گے, یہ پسٹل اس کا باہر رکھ لیتے ہیں. یہ اندر جاتے ہیں, اچانک اسی کمرے میں جا بیٹھا تھا تو نہیتا بیچارہ غیر مسلح, تو یہ اس کا سکفل ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ گتھم گتھا ہو گیا ان دونوں محافظوں کے ساتھ, دبوچ لیا ایک دوسرے کو. پھر اس پہ زبر پڑ گیا, وہ بلوچ, وہ جب زبر پڑا تو اس نے پہلے 1-2 گھونسے اس کو مکے مارے, ظاہر جتنا کر سکتا تھا, لیکن بعد میں جب اس نے اسے قابو کر لیا اور ساتھ اس کو ہتھکڑی لگا دی. وہی ہتھکڑی جو بازار سے خریدی گئی تھی جعلی, یہ لوگوں کو اصلی سرکاری ہتھکڑی لگاتا تھا. اس کو وقت آخر شعیب خان کے ساتھیوں نے, علی سنارا کے محافظوں نے اس کو جعلی ہتھکڑی لگائی اور اس کے باندھ کے بٹھا دیا. پھر پلان یہ تھا کہ اس کو اس کے سرکاری پسٹل سے مارنا ہے, جس کو ڈسارم کر کے پسٹل باہر رکھا تھا. وہ پسٹل منگایا گیا, اس کو فائر مارا گیا, آنکھ سے لگا, چیز باہر نکل گیا. پھر یہ کہا گیا تھا کہ اس کی لاش بھی گھسیٹنی ہے. پلان تھا شعیب خان کا. سور وردی اس کا دوست تھا, اس کے اغوا اور قتل کا الزام بھی ذیشان پہ تھا. علی سنارا کی گرفتاری بھی ذیشان پہ تھی, مرتضیٰ قتل بھی ذیشان پہ تھا. یہ سارے واقعات کو اکٹھا کر کے مجتمع کر کے اس کا بدلہ اس شکل میں لیا. پہلے اسے بہانے سے بلایا, ہتھکڑی لگائی, تشدد کیا, اس کے اوپر چڑھ کے اس پہ مارا جاتا رہا, راڈ مارے گئے. پھر اس کو قتل کر کے اس کی آنکھ کے ذریعے گولی مار کے اس کو قتل, ایک فائر لگا, قتل کر کے اس کو گھسیٹا گیا, اس کی لاش کو,
اور قریب ایک ویرانے میں لے جایا گیا. کتنے ہی پہلو تھے اس کی زندگی کے, ہم نے کہا 5-6 تو بڑے نمایاں ہیں. وہ سارے پہلو جو ہے نا وہ وقت آخر اس کو یاد آئے ہوں گے, اور اس کا انجام جو ہے وہ دیگر پولیس والوں کے لیے سبق بنا. ہم نے آپ کو 12-14 نام بتائے تھے ناظرین کو. ان 12-14 ناموں میں ساروں کا تقریباً انجام ایسی تھا, لیکن ذیشان کاظمی جیسا انجام کسی کا اتنا برا نہیں ہوا کہ جو اس نے بویا تھا, بیجا تھا, وہی اس نے کاٹا. اور اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں, اب اہل خانہ اس کے متاثرہ خاندان جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بھائی نے, ذیشان نے, ہمارے بیٹے نے کسی شخص کو ناحق نہیں مارا, لیکن MQM کی طرف سے, الذوالفقار کی طرف سے, ایون وزارت داخلہ کی طرف سے, پولیس حکام کی طرف سے اس پہ جو چارج شیٹ دی گئی وہ ان میں کئی ایسے نام شامل ہیں جو بے قصور مارے گئے. ان کا جو مبینہ ملزم تھا وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچا, یہ پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان سب کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر پولیس والے اس ذیشان کاظمی کی ہلاکت اور آخری دنوں میں اس کی رسوائی بھی, جگ ہنسائی بھی, دونوں چیزیں, وہ ان کے لیے ایک باقاعدہ سبق ہے جو میرا خیال ہے کہ پولیس کے محکمے میں بالخصوص اور دیگر عوامی حلقوں میں بالعموم کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. کیا ذیشان کاظمی کراچی میں امن بحال کرنے والا ہیرو ہے یا متنازع پولیس مقابلے کرنے والا ولن؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.